اللہ तबारक व तआला ने ये सारी कायनात इंसान की खिदमत के लिए बनाई है। इससे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरी तरफ देखें, क्योंकि आप नीचे देखेंगे ना फिर अपनी सोचों में आप गुम होंगे, और इसको आप एक ऐसे रिवाजी बात ना समझें कि जैसे जुम्मे का बयान होता है तो हम सारे सो रहे हो, तो आप इसको इस तरह सुने, ये 10-15 मिनट कुछ आप यहाँ से ना कुछ सीख के जाएं, कुछ एक पॉइंट तो ऐसा हो जो अंदर बंदे को क्लिक करे कि यार वाकई अब मेरे जिंदगी में थोड़ा सा मैंने तब्दीली लानी है। तो इसलिए इसको रिवाज समझ के नहीं बल्कि गौर से सुने। ये सारी कायनात जो मुझे आपको नजर आ रही है, और जितनी नजर नहीं आ रही, ज्यादातर तो नजर नहीं आ रही, जो नजर आ रही वो कम है, जो नजर नहीं आ रही वो ज्यादा है। तो ये सारी कायनात अगर देखा जाए तो ये इंसान की खिदमत के लिए है, और इंसान इस कायनात का शहजादा है, ये दुल्हा है। हम आप कहेंगे कि अच्छा बताओ कि चारा तो हम नहीं खाते, तो भाई चारा कैसे हमारी खिदमत के लिए? तो चारा खिला के बदले में दूध और गोश्त दे दिया। बदले में क्या दिया? दूध और गोश्त। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजों की हिकमतें हमारे सामने हो कि अच्छा ये बताओ फिर इसमें कैसे हमारी मतलब सांप में हमारे लिए क्या फायदा है, बिच्छू का हमारे लिए क्या फायदा है? फायदे हैं सारी चीजों के। आप इंटरनेट पे गूगल उठा के सर्च करें सांप के क्या फायदे हैं, आपको खुद नजर आएंगे। तो साइंटिस्टों ने इन सारी चीजों के ऊपर रिसर्च की है, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएं कि हर चीज का कोई ना कोई फायदा है। वो जरूरी नहीं है कि वो फायदा मुझे आपको मालूम हो। तो जब सारी चीजें इंसान के लिए बनी है, तो ये इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? इसको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं पैदा किया गया इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। अब इबादत क्या सिर्फ ये है कि एक आदमी 24 घंटे के अंदर सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ ले और बाकी वो कहे कि भाई मेरी मर्जी मैं जैसे जिंदगी गुजारूं? इसको इबादत नहीं कहते। आपका हर लम्हा, आपका हर सेकंड वो ऐसा गुजरे कि वो अल्लाह की रजा का सबब हो। वो किसके रजा का सबब हो? अल्लाह की रजा का सबब हो। अगर आपका 1 मिनट यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है, 1 मिनट, तो समझ लें कि आखिरत की करोड़ साल जिंदगी आपकी बिगड़ रही है यहाँ 1 मिनट पे। तो 1 सेकंड अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ उसका बदला आप पाएंगे। क्यों? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जो जर्रा बराबर, एटम जर्रा बराबर जो नेकी करके लाएगा उसका भी उसको बदला मिलेगा, वो देख लेगा। जो जर्रा बराबर शर कोई गुनाह करके लाएगा तो वो भी वो देख लेगा, उसकी सजा भी उसको मिलेगी। तो यहाँ 24 घंटे के अंदर इंसान एक ऐसी मशीन है कि वो 24 घंटे कोई ना कोई अमल निकलता है उससे। अब अगर मैं देख रहा हूँ तो ये आंख एक अमल तैयार कर रही है, मैं अगर सुन रहा हूँ तो ये कानों से एक अमल तैयार हो रहा है, अगर मैं सोच रहा हूँ तो सोचने से एक अमल वजूद में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं चल रहा हूँ तो चलने से एक अमल वजूद में आता है। अब ये चलना अगर सिनेमा की तरफ है तो बुरा अमल वजूद में आ रहा है, ये चलना अगर मस्जिद की तरफ है तो हर कदम पे नेकी मिल रही है और दर्जा बुलंद हो रहा है। तो दोनों तरफ चलना हो रहा है, लेकिन एक तरफ चलना जन्नत की तरफ है, एक तरफ चलना जहन्नम की तरफ है। अगर ये सुनना कुरान की तिलावत है, ये सुनना माँ बाप की बात है, ये सुनना कोई जायज बात है, कारोबार तिजारत की बात है, स्कूल में पढ़ाई की बात है, तो आप जन्नत के रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन यही सुनना अगर गाना है, यही सुनना अगर फिल्म है, यही सुनना अगर फुहश कलाम है, गाली गलोच है, तो आप जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जो सोचना है, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, अपने पढ़ाई के मुतालिक सोचते हैं, माँ बाप की खिदमत के मुतालिक सोचते हैं, पड़ोसी की खिदमत के मुतालिक आप प्लानिंग करते हैं ना, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले नक्शा बनाते हैं, आप बैठ के सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि यार मेरे पड़ोसी की मैं कैसे खिदमत करूं, कैसे मदद करूं, फलाना गरीब है उसकी कैसे मदद करूं। अभी आप बैठे हैं सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा माँ बाप की कैसे खिदमत करूं, तो ये प्लानिंग करने पे भी आपको सवाब मिल रहा है। तो ये जन्नत वाला रास्ता है। लेकिन बैठे बैठे आप ख्यालात में किसी लड़की को तस्वर में लाते हैं और ख्यालात में कोई गंदी चीजें लाते हैं, तो बताओ बैठे बैठे अपने घर में बैठे हैं लेकिन आप जहन्नम वाले रास्ते पे जा रहे हैं। तो इंसान एक ऐसी मशीन है, इंसान एक ऐसी मशीन है कि 24 घंटे इससे अमाल निकलते हैं। इन तमाम अमाल को क़यामत के दिन तोला जाएगा। क़यामत के दिन क्या किया जाएगा? तमाम अमाल को क़यामत के दिन तोला जाएगा। मेरा आपका ईमान है, मेरा आपका अकीदा है, मेरा आपका यकीन है कि क़यामत वाले दिन मीज़ान कायम होगी जिसमें अमाल गिने नहीं जाएंगे बल्कि अमाल तोले जाएंगे। यहाँ अगर मैंने गलत नजर उठाई है, किसी को गलत नजर से देखा है, ये 2 मिनट मेरे वहाँ तोले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आज़ाद हूँ, मतलब जो मेरे जी में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ, जो मेरे जी में आ रहा है मैं सुनता जा रहा हूँ, जो जी में आ रहा है मैं देखता जा रहा हूँ। तो इंसान आज़ाद नहीं है, आज़ाद नहीं है। मरने के बाद हर चीज का हिसाब होगा, मरने के बाद हर चीज का हिसाब होगा।
اور پھر اگر ہم لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بنے کہ میری داڑھی بھی ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، پگڑی بھی ہے، کرتا بھی ہے، میں بہت نیک بھی بنتا ہوں لوگوں کے سامنے، لیکن اگر میری تنہائی پاک نہیں ہے تو قیامت والے دن حدیث کے مطابق ان اعمال کو اللہ ضائع کر دیں گے، آدمی خسارے میں رہے گا۔ تنہائی کے گناہ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، تنہائی کے اندر جو بندہ گناہ کرتا ہے، اصل آدمی نیک ہے یا نہیں، تقوی والا ہے یا نہیں، اس کے لیے پیمانہ کیا ہے، کیسے چیک کریں گے؟ بھائی ہر چیز کو آپ چیک کرتے ہیں نا لیبارٹری میں، ہر چیز کو سمبل سے آپ پہچانتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تقوی والا ہوں، میں بہت اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھائی کیسے چیک کریں کہ تو واقعی ڈرتا ہے یا نہیں؟ چیک کریں گے تنہائی میں۔ ایک آدمی تنہائی میں ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ بھائی آج کل یہ چیز ہے، دیکھو یار، یہ تنہائی میں ہر قسم کا گند اس پہ اویلیبل ہے، آپ کی صرف ایک فنگر ٹپ پہ ساری دنیا آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب آپ تنہائی میں ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی ماں باپ سے تو آپ نے چپ گئے، آپ کمبل اوڑھ لیا آپ نے، لیکن آپ تنہائی میں ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو تنہائی میں پتہ چلے گا کہ آپ نیک ہیں یا نہیں ہیں، آپ تقوی والے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی تنہائی پاک ہے یا نہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی نیک ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ لیں کہ بھائی ہماری تنہائیاں پاک ہیں، تو آج کل یہ موبائل ہے، اس کا پازیٹیو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کا نیگیٹو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کتنی زندگی ہے، حدیث کے مطابق 60 یا 70 سالہ جو زندگی ہے، اس میں سے کتنی میری آپ کی گزر گئی، اور جو باقی ہے وہ شک میں ہے، جو باقی ہے وہ شک میں ہے۔ اچھا، اب روزانہ ہر بندہ کل سے تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لے کہ صبح سے شام تک کتنا وقت میرا موبائل پہ جاتا ہے، بلکہ موبائل شو بھی کرتا ہے شاید اپلیکیشن پہ، فیس بک پہ اتنا وقت دیا، فلانے پہ اتنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وقت میرا پازیٹیو کاموں میں جا رہا ہے، کتنا نیگیٹو کاموں میں۔ اب یہ فیس بک میں نے کھول دیا، اب یہ فیس بک، یہ ریلز، 1 گھنٹہ آپ نے ریلز پہ گزارا، اس کا حاصل کیا ہوا، نچوڑ، آخری خلاصہ، انجام، بھائی جہنم کے لیے آپ نے اپنے لیے سامان تیار کر لیا۔ ٹھیک ٹھاک 1 گھنٹہ آپ ضائع کر دیا آپ نے، کیا چیزیں اس میں گزری ہوں گی، کتنے چیزیں ہیں، کتنے آپ نے پازیٹیو چیز اس میں دیکھی۔ درمیان میں کوئی ایک آدھ بیان آیا ہوگا، وہ خود آتا ہے، وہی آپ نے تو سرچ نہیں کیا نا، وہ خود آ گیا، آپ کا کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس میں، وہ تو مولوی صاحب آ گئے، وہ آپ دیکھتے بھی نہیں ہو، کہتے بھائی اسکرول کرو یار، یہ بار بار آ رہے ہیں۔ تو آپ خود دیکھنے کہ یار 1 گھنٹہ فیس بک پہ جا رہا ہے، اسی طرح انسٹاگرام پہ جاتا ہے، یوٹیوب پہ جاتا ہے، مختلف اپلیکیشن پہ، پھر چیٹنگ پہ کتنا وقت ضائع جاتا ہے، مختلف چیزوں پہ، پھر فلم ڈراموں گانوں پہ کتنا وقت جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ میری زندگی وہ پازیٹیو کاموں میں گزر رہی ہے یا میری زندگی نیگیٹو کاموں میں گزر رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ آپ سوچ لیں کہ آپ جس سٹیج میں ابھی آپ لوگ ہیں، تو آپ کے سامنے 2 مستقبل ہیں، ایک مستقبل عارضی ہے، ٹیمپریری طور پہ، ایک مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ ہے، دائمی ہے، فار ایور ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک مستقبل وہ ہے کہ آپ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے، جس کے لیے آپ کہتے ہیں نا، آپ سے اسکول میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیا بنیں گے، تو آپ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، جس کو آپ مستقبل کہتے ہیں۔ تو ٹیچر بھی آپ کو کہتے ہیں بیٹا اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کو برائٹ کریں، کہتے ہیں نا۔ تو ایک مستقبل وہ ہے جو یونیورسٹی کے فارغ ہونے کے بعد آپ جاب میں جائیں گے، جس کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مستقبل ہے، آپ بنائیں گے۔ ایک مستقبل وہ ہے جو موت کے جھٹکے کے ساتھ شروع ہونا ہے۔ یہ دونوں مستقبل ہیں، تو آپ نے دونوں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اگر تو آپ سوشل میڈیا پہ پورا دن نگیٹیوٹی میں گزارتے ہیں تو دونوں مستقبل تباہ ہو رہے ہیں آپ کے۔ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ تو صرف مولوی صاحب ہیں تو شاید یہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ میری آخرت برباد ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، باقی تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، وہی وقت آپ پازیٹیو کاموں میں لگاتے، آپ آن لائن کاموں میں لگاتے کہ بھائی پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، کیا کیا طریقے ہیں، کمپیوٹر کیسے سیکھا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ بھائی ان چیزوں کا فائدہ یہ آدھے فیلڈ میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ ہے کہ صرف آخرت کا نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ کی دنیا کا بھی نقصان ہے۔ ابھی آپ انگلش پہ ورک کریں، اپنی کمیونیکیشن درست کریں، ایکسنٹ اس میں درست کریں، الفاظ برابر ہوں، گفتگو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اپنے اخلاق پہ محنت کریں، سائنس میں آپ کوشش کریں۔ یعنی میں تو بار بار یونیورسٹی کالج میں بھی کہتا ہوں کہ کب تک غیروں کی نکالی کریں گے، انگریز کے پیچھے چلیں گے، بھائی خود چیزیں ایجاد کرو یار، کب تک یار ان کے پیچھے چلیں گے؟ خود بھی اللہ نے دماغ دیا ہے، آپ تھوڑا سا دماغ لڑائیں، کچھ چیزیں ایجاد کریں، کچھ سائنس میں آگے ترقی کریں، یہ سبجیکٹ کے اندر آگے جا کے بہت ترقی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی فارغ ہونے کے بعد صرف پیسہ ہی کمانا ہے،
تو پیسہ مزدور بھی کماتا ہے، پیسہ ریڑھی والا بھی کماتا ہے، پیسہ سویپر بھی کماتا ہے، یہ تمام لوگ پیسے کماتے ہیں۔ آپ نے کچھ ایسی کنٹریبیوشن کرنی ہے کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو۔ لازم پیسہ آئے گا جب آپ وقت دیں گے، لیکن ملک والوں کو بھی فائدہ ہو، علاقے والوں کو بھی فائدہ ہو، آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس سے دنیا بنے گی، اس سے آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ اب بتاؤ جتنی چیزیں ہیں، اگر ایک بندہ ہے جس نے یہ موبائل بنایا، اگر اس کی نیت صحیح ہوتی کہ یار میں یہ اچھی نیت سے بناتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کہ یار لوگوں کے فاصلے کم ہوں گے، لوگوں کے یہ کام آئے گا، بتاؤ کتنے لوگ پازیٹیو کام اٹھا رہے ہیں اس سے کہ نہیں؟ تو اب جس نے بنایا اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کو اجر ملے گا، اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کی نیت ہی اچھی نہیں ہے، بتاؤ کوئی اجر نہیں ملنا۔ تو اسی لیے ہر کام سے پہلے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ کس پر ہے؟ وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر میں ایک چیز آپ کو دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی نیت ہے یا کوئی اور نیت ہے؟ اللہ کی رضا کی نیت ہے یا کوئی اور نیت ہے؟ تو نیتوں پہ فیصلے ہوں گے۔ اس لیے یہ سوچیں کہ میری جو زندگی ہے وہ کیسے میں گزار رہا ہوں۔ آج کا دن، پھر رات، پھر دن، پھر رات، اتنے دن اتنی راتیں گزر گئیں۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے اس اللہ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر مجھے کوئی کیپ دے دے، ٹوپی دے دے، 1 سال بعد ملے، دور سے سلام کرتے ہیں، کیوں؟ یہاں کہتا ہے مجھے گفٹ میں ٹوپی دی تھی۔ جس نے ٹوپی کے نیچے سر دیا تو پوری زندگی، ایک کپڑا کوئی دے، سال بعد ملے، سلام کرتے ہیں۔ جس نے کپڑے کے نیچے جسم دیا، جس نے اتنی صحت دی، بیمار ہو جائیں ہسپتال میں جائیں، ڈاکٹر تھوڑا سا علاج کر لے، تھوڑا سا اچھے انداز سے بات کر لے، خوش ہوتے ہیں یار، کیوں؟ دیکھو یار کیسے اچھے انداز سے اس نے بات کی، میرا علاج بھی کیا، فیس بھی مجھ سے کم لی۔ تو بھائی اللہ تو یہ ساری نعمتیں مفت میں دے رہے ہیں، اللہ نے تو کوئی بل کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ یہ آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں روزانہ، کوئی اللہ نے مطالبہ کیا کہ اس کا اتنا بل آئے گا؟ بھی آپ کانوں سے سن رہے ہیں، کوئی بل کا مطالبہ اللہ نے کیا؟ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ کی ہم استعمال کر رہے ہیں، روزانہ کے اعتبار سے کتنی نعمتیں ہیں۔ تو کیا اللہ کا میرے اوپر حق نہیں ہے؟ اللہ کا میرے اوپر حق نہیں ہے؟ اور پھر اللہ نے اپنے حق کے ساتھ قرآن میں والدین کا بھی حق بیان کیا ہے، والدین کا بھی اللہ نے حق بیان کیا ہے۔ تو بتاؤ، اگر میں نے تو جو آج کل دیکھتا ہوں نا نوجوانوں کو، زیادہ تر یہی ہیں جو سامنے آتے ہیں، تو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو، ٹھیک ہے جی، ماں باپ کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتا ہے، چونکہ نوجوان بہت سارے اپنے محلے میں مختلف نیٹ پہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو سامنے یہ چیزیں آتی ہیں۔ لیکن تھوڑا سا یہ دیکھیں، ایک قانون، ایک اصول بنائے تو ایسے نوجوان ہیں جو بالکل ماں باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اپنی ماں کو ناراض کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اپنے والدین کو ایسے جملے بول لیتے ہیں نا۔ اب ظاہری بات ہے وہ جس سٹیج میں ہیں وہ نہیں بولیں گے کچھ، وہ کچھ آپ کو بولیں گے نہیں، وہ آپ کی اچھائی کے لیے چاہتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک والد ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے۔ یقین جانیں آپ کے کلاس فیلو نہیں چاہیں گے، آپ سے جیلس ہوں گے، آپ کے آگے آپ کے پیچھے وہ کوئی نہیں چاہے گا، آپ کی خوشی پہ کوئی خوش نہیں ہوگا، لوگ جیلسی فیل کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا جو والد ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ یار شکر ہے میرا بیٹا آگے جائے۔ اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کے والد ہر نماز کے بعد کتنی دعا کرتے ہوں گے، والدہ ہر نماز کے بعد کتنی دعائیں کرتی ہے۔ صبح اٹھ کے والدہ آپ کے لیے پراٹھا بناتی ہے، آملیٹ بناتی ہے، آپ کے کپڑے کون دھوتی ہے؟ والدہ۔ آپ کے لیے صفائی، ساری چیزوں کا بندوبست۔ آپ کو پیسے کون دیتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب۔ آپ کو جیب خرچی کون دیتا ہے؟ آپ کے والد صاحب۔ کیا وہ گرمی میں جا کے، دھوپ میں جا کے، مختلف آفسوں میں چکر لگا کے، لوگوں کے تانے سن کے، کیا کچھ کر کے کہیں سے پیسہ اکٹھے کر کے آپ لوگوں کے پاس لاتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے خوش رہیں؟ عید پہ نئے شوز لے کے دینے، چلو بچوں کو لے کے دو، عید پہ نئے کپڑے لے کے دینے، لے کے دو۔ جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں والد صاحب آپ کو لا کے دیتے ہیں، جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں والدہ گھر میں بنا کے دے دیتی ہے۔ تو کیا ان والدین کا بتائیں ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ ہمارے اوپر حق ہے۔ میں کہتا ہوں والد صاحب، والدین، والدہ جوتے بھی مارے نا تو خاموشی سے یار برداشت کر لو، کچھ مت کہو،
اور یقین جانیں انشاءاللہ والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ دیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس ڈگری تو بہت بڑی ہے، میں قابل بھی ہوں، میں بولتا بھی اچھا ہوں، ہاں یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، آپ یقین جانیں والدین کی سزا ایسی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں تو دیں گے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں۔ آپ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے اگر آپ کے والدین ناراض ہیں۔ ایک تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، اب ظاہری بات ہے مجھے تو نہیں پتا، آپ میں سے اگر کسی سے اپنے والدین ناراض ہیں معافی مانگ لے۔ کسی نے نمازیں قضا کی ہیں، توبہ کر کے وہ نمازیں دوبارہ پڑھنا شروع کرے۔ اسی طرح جو ہے اگر کوئی روزے کھائے ہیں تو ان روزوں کو رکھیں، اگر آپ نے جان بوجھ کر روزے توڑے ہیں تو اس کا کفارہ ہے وہ سارے رکھیں۔ یعنی اپنی زندگی ابھی سے آپ کوشش کریں کہ دین اسلام کے مطابق آئے، آپ کی زندگی دین اسلام کے مطابق ہو، ورنہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی لیکن قلبی سکون جس کو کہتے ہیں نا دل کا سکون، وہ پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ یہ بستر خرید لیں گے لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے پیسوں سے دور نہیں ہو سکتے۔ آپس میں پیار محبت یہ پیسوں سے خریدنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی طرح گزرے اور ہماری دنیا بنے، اور یہ بھی یاد رکھیں دنیا بنانا اسے نہیں کہتے کہ میرے پاس موبائل نہیں تھا موبائل آ گیا تو اس کو دنیا بنانا نہیں کہتے، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا تو آ گیا اس کو دنیا بنانا نہیں کہتے، میرے پاس گھر نہیں تھا اللہ نے گھر دے دیا، یہ تو اسباب ہیں، کسی کے پاس کم ہوں گے کسی کے پاس زیادہ ہوں گے۔ آپ کو دنیا میں حیات طیبہ جو پاک زندگی ہے، سکون والی زندگی ہے، اطمینان والی زندگی ہے، وہ اللہ تب دیں گے جب آپ کی زندگی میں دین ہوگا۔ پھر آپ جو ہے نا چھوٹی گاڑی میں بیٹھیں یا بڑی گاڑی میں بیٹھیں، آپ دونوں میں آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ چھوٹے گھر میں رہیں یا بڑے گھر میں رہیں، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ یہ اسباب کسی کے پاس کم کسی کے پاس زیادہ ہوں گے، اصل چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کا دین ہے یا نہیں۔ اب اس دین کو سیکھنے کے لیے، بس میں بات ختم کرتا ہوں، اس کو سیکھنے کے لیے جیسے میں ایک مثال لیتا ہوں کہ پانی کو فریج کے ماحول میں جب رکھتے ہیں تو برف بن جاتا ہے، فریج کے ماحول سے آپ باہر نکالیں تو پھر پانی بن جائے گا۔ ہر چیز کے لیے ایک انوائرمنٹ ایک ماحول چاہیے، اس کے بغیر آدمی کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، جسم اور روح۔ اب یہ روح کو ایک ماحول چاہیے ایسا کہ اس کو روحانی غذا ملے۔ اب ہم جسمانی غذا تو جسم کو دے رہے ہیں، جسم پل رہا ہے پھول رہا ہے بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو روحانی بیماریاں ہمارے اندر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، دنیا کی محبتیں ہیں، لالچیں ہیں، یہ ساری بیماریاں ہیں روحانی۔ اور پھر روح کو جو اصل غذا دینی تھی، قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نیک اعمال ہے، وہ ہم دے نہیں رہے۔ تو جب روح کو یہ چیزیں نہیں دے رہے ہیں اور گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، پھر نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ بیمار ہیں، آپ کے سامنے پلاؤ رکھ دیا جائے، بریانی رکھ دی جائے، آپ کہیں گے بھائی میرا دل نہیں کرتا۔ کیوں بھائی، اس میں کوئی خرابی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی میں بیمار ہوں، وہ چیز ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ٹھیک ہے، روزہ نماز جتنے نیک اعمال اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم بیمار ہیں روحانی طور پر، اس کو تبدیل کرنے کے لیے، سچی توبہ پہ آنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا ماحول کے اندر جڑنا پڑے گا۔ تھوڑا سا آپ یہ کریں کہ آج کے بعد نیت کریں آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں۔ آسان ترجمہ ہے قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، جہاں نہ سمجھ میں آئے سر ہیں، سر سے پوچھ سکتے، کسی اور عالم سے پوچھ سکتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ عالم کے ساتھ تعلق ہوگا۔ آپ پڑھنا شروع کریں، جہاں نہیں سمجھ میں آ رہا پوچھیں، بہت آسان لکھا ہے ایک جلد میں۔ 5 وقت نماز آپ مسجد میں پڑھنا شروع کریں، 5 وقت نماز کوشش کریں۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں ان سے معافی مانگیں، اگر کوئی دوست کسی کو ناراض کیا ہے ان سے معافی مانگیں۔ آج سے یعنی نیت یہ کرنے اس مجلس سے اٹھنے کے بعد کہ میری زندگی کے اندر میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کرنا، میں جہاں بھی جاؤں اللہ کے دین پہ میں نے عمل کرنا ہے، اور جو زندگی گزر گئی اس پہ سچی توبہ کرے، معاف کرنے والا اللہ ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔